जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। एक नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाज़िर खिदमत है और एक बहुत बर्निंग और हॉट इशू जो आजकल कोरोना के नाम से फैला हुआ है, आप सब जानते होंगे। तो हम डॉक्टर साहब से ये जानना चाहेंगे कि ये कोरोना क्या है, ये कैसे फैलता है और इसकी हकीकत क्या है। तो आइए चलते हैं। जी डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अली दोबारा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस प्रोग्राम में मदऊ किया। आपने सही फरमाया, बर्निंग इशू है बहुत ज़्यादा और पिछले एक साल से ये बर्निंग इशू बना हुआ है। दरमियान में कुछ अल्लाह ने रहमत की थी, इसका कुछ पेंडेमिसिटी कम हो गई थी, लेकिन ये दोबारा भी सेकेंड वेव दोबारा आ गई है। पहले मैं आपको बताता चलूँ कोरोना वायरस के बारे में। कोरोना वायरस कोई नया वायरस नहीं है, ये सदियों से ये दुनिया में मौजूद रहा है और हर सीज़न में, सर्दियों के सीज़न में ये 20 से 25% लोगों में नज़ला ज़ुकाम का बाइस बनता था, लेकिन ये इतना डेंजरस नहीं था। अब ये डेंजरस क्यों हो गया वल्लाह आलम। इसमें कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी हैं कि ये हाइब्रिड वायरस है, मैन मेड वायरस है या जेनेटिकली इंजीनियर्ड वायरस है, जो कुछ भी है बहल मौजूद है। तो ये वुहान सिटी चाइना का एक मशहूर शहर है, वहाँ से फैला मिड दिसंबर में और वहाँ से फैलता फैलता चंद ही हफ्तों महीनों में ये सारी दुनिया में फैल गया। कोरोना वायरस इसकी अपनी एक फैमिली है और ये 120 नैनोमीटर का एक वायरस है। मैं आपको बताते चलूँ कि एक नैनोमीटर एक मीटर का अरबवां हिस्सा होता है। 1 बिलियंथ पार्ट ऑफ मीटर इज़ 1 नैनोमीटर। तो इसका साइज़ 120 नैनोमीटर है और आमतौर पे वायरसेस 20 से लेके 200 नैनोमीटर के होते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि आम खुदबीन से भी नज़र नहीं आते। इनको देखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप का यूज़ होता है और इतने छोटे होते हैं कि इवन बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट कर देते हैं। सही। मैं आपको कंपैरिजन के तौर पे बता चलूँ कि हमारा जो आरबीसी है वो 8 से 9 माइक्रोन का होता है। 8 to 9 माइक्रोन हमारे आरबीसी का साइज़ और ये 120 नैनोमीटर है। तो ये मतलब एक आरबीसी में करोड़ों कोरोना वायरस समा सकते हैं। तो ये असल में हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता था। आमतौर पे जो कोरोना वायरस होता था, आमतौर पे नज़ला ज़ुकाम, ज़्यादा ब्रोंकाइटिस यानी सोर थ्रोट का बाइस बनता था। लेकिन ये जो कोरोना वायरस आया इसको हम कहते हैं SARS-CoV-2, मतलब सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। C स्टैंड्स फॉर कोरोना, COV वायरस, और ये 2 इसलिए कहते हैं क्योंकि SARS-CoV-1 की एक एपिडेमिक 2003 में फैल चुकी है। वो भी चाइना और हांगकांग और वहाँ से शुरू हुई थी, लेकिन वो उस वक्त फिर अल्लाह के रहम करम से वो ज़्यादा नहीं फैली और उसमें ज़्यादा 5-6 हज़ार लोगों की अमवात हुई थी और अल्लाह के फजल करम से वो फिर कंटेन हो गई थी। तो वो उसको हम कहते हैं SARS-CoV-1 2003 में। फिर एक 2013 में मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम वायरस, मर्स वायरस हुआ था, वो भी कोरोना से ही हुआ था। लेकिन जो ये 2019 के एंड में हुआ है तो ये भी वही कोरोना वायरस है, लेकिन इसको बिकॉज ये सेकेंड एपिसोड है इसलिए इसको हम कहते हैं SARS-CoV-2। तो ये वायरस ख़तरनाक इसलिए है कि सिर्फ हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक महदूद नहीं रहता, बल्कि ये हमारे नीचे लंग्स में भी चले जाता है। शुरू में तो यही एक वो इम्प्रेशन था कि ज़्यादा नमूनिया करता है, लेकिन जो तहकीक होती रही, ऑटोप्सीज मरीज़ों की गई तो पता चला कि ये सारे जिस्म को मुतासर करता है। ये सिर्फ आपके फेफड़ों को नहीं, आपके खून में शामिल हो के ये डिफरेंट ऑर्गन्स तक चले जाता है। मसलन हार्ट को, किडनीज़ को, ब्रेन को भी अफेक्ट करता है और खून के अंदर एंडोथेलियम को अफेक्ट करके उसके अंदर खून की जमने की सलाहियत को भी मुतासर करता है, जिसकी वजह से खून जो है वो रगों में जमता है। तो जैसे आपको पता है कि हमारी रगों में बहता हुआ खून ज़िंदगी की निशानी है। जो खून है वो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स वो हर खुलिये तक पहुंचाते हैं। तो अगर रगें बंद हो जाएं तो जिस एरिया को वो रग ब्लड सप्लाई कर रही होगी तो वो एरिया मर जाता है।
جسے ہم انفاکشن یا نیکروسس کہتے ہیں. تو اگر چھوٹی چھوٹی رگیں آپ کے جسم میں کافی بند ہو جائیں تو جس آرگن کو وہ رگیں خون سپلائی کر رہی ہیں تو وہاں پہ ڈیمیج شروع ہونا شروع ہو جاتا ہے. مثلاً اگر ہارٹ کی رگوں میں یہ کوگولیشن اسے ہم کہتے ہیں, انٹراویسکولر کوگولیشن یا DIC ڈسمینیٹڈ انٹراویسکولر کوگولیشن کہتے ہیں, تو اگر وہ شروع ہو جائے تو آپ کا ہارٹ کام کرنا چھوڑ دے گا, ہارٹ فیل ہونا شروع ہو جائے گا. یہی پروسیس گردوں میں شروع ہو جائے تو آپ کے گردے فیل ہونا شروع ہو جائیں گے, اور اگر دماغ میں ہو جائے تو اسٹروک بھی ہو سکتا ہے, سائیکوسس بھی ہو سکتی ہے, انکیفالوپیتھی بھی ہو سکتی ہے, اور ایون ڈیمینشیا یا ایمنیزیا ٹائپ کے, مطلب بندے کی یادداشت کھو جاتی ہے. اور اب تو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ پوسٹ کووڈ سائیکوسس لوگوں میں ہو رہی ہے, کہ لوگ جو کووڈ گزار چکے ہیں وہ جب ٹھیک ہوئے ہیں تو 2-3 مہینے بعد ان کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں تھی. تو یہ وہ تمام چیزیں جس کے ذریعے یہ جراثیم ہمارے جسم کو افیکٹ کرتا ہے. لیکن سب سے زیادہ جو اموات ہو رہی ہیں وہ لنگس کے انوالومنٹ کی وجہ سے ہو رہی ہیں. یہ لنگس کے جو ہماری جو چھوٹی چھوٹی تھیلیاں ہوتی ہیں جسے ہم الویلائی کہتے ہیں, یہ بھی مائکرونز کی مطلب کی لیول کی ہوتی ہیں, جہاں سے ہم جو آکسیجن اپنی سانس کے ذریعے اپنے پھیپھڑوں میں داخل کرتے ہیں تو یہ آکسیجن الویلائی کی دیواروں سے ہوتے ہوئے خون میں شامل ہو جاتی ہیں, اور خون سے کاربن ڈائی آکسائڈ ہوا میں آ جاتا ہے, اور جب ہم ایکسیل کرتے ہیں تو کاربن ڈائی آکسائڈ ہم باہر خارج کر دیتے ہیں بدن سے. تو یہ ریسپریٹری سسٹم یہ ہے کہ جب ہم ہوا اندر کھینچتے ہیں تو آکسیجن ہم اندر لے کے جاتے ہیں, جب ہم باہر نکالتے ہیں سانس تو کاربن ڈائی آکسائڈ کے ذریعے بدن سے خارج ہو جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب میں یہی جاننا چاہ رہا تھا کہ جو اس کے پھیلنے کی وجوہات ہیں, کیا وہ یہی ہے کہ انسان کا کلوز انٹریکشن باقی لوگوں کے ساتھ, یا اس کی اصل وجوہات کیا؟ دیکھیں, بیماریاں جو متعدد بیماریاں ہوتی ہیں, کنٹیجیس ڈیزیزز جو ہوتی ہیں, ان کے پھیلنے کے کافی ذرائع ہیں, جن میں ایک کو ہم ڈراپلیٹ انفیکشن کہتے ہیں. ڈراپلیٹ انفیکشن کا مطلب یہ کہ جب کوئی بندہ کھانستا ہے یا چھینک مارتا ہے تو اس کے منہ سے اور منہ یا ناک سے چھینک لیتے ہوئے اس کے ایک انویزیبل سی پھوار نکلتی ہے, جو اگر آپ لائٹ میں دیکھیں تو آپ کو شاید وہ پھوار لائٹ کے بیک گراؤنڈ میں دیکھیں تو شاید نظر بھی آئے, یا سلو موشن کیمرہ میں آپ دیکھیں تو وہ پھوار آپ کو نظر آئے گی کہ کم از کم 1 میٹر تک وہ جاتی ہے وہ پھوار. اس کی زد میں اگر کوئی بھی بندہ کھڑا ہو تو وہ ان چھینٹوں کی زد میں آ جاتا ہے, اور اگر اس پھوار میں جو ڈراپلیٹس ہوتے ہیں ان میں اگر وائرس موجود ہوا تو وہ دوسرے شخص کے ناک اور منہ کے ذریعے اور آنکھوں کے ذریعے بھی اس کے بدن میں داخل ہو سکتا ہے. تو کرونا وائرس بیسیکلی ڈراپلیٹ انفیکشن ہے, اور اگر کسی مریض کو کرونا ہو تو وہ اگر اس کے بدن میں وہ اسٹیبلش کر گیا اور وہاں پہ وہ پھیل رہا ہو تو یہ تحقیق نے ثابت کیا ہے کہ بولتے وقت 20 وائرل پارٹیکل ہوا میں نکلتے ہیں. اگر آپ نے ماسک پہنا ہوا ہے, اگر ماسک نہیں پہنا ہوا تو 200 وائرس پارٹیکل نکلتے ہیں. کھانستے وقت اور چھینک مارتے وقت 200 ملین وائرل پارٹیکل نکلتے ہیں. اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کسی بھی جسم میں وائرل کرونا اسٹیبلش کرنے کے لیے 1000 پارٹیکل کی ضرورت ہوتی ہے. تو کہاں 200 ملین پارٹیکل اور کہاں صرف 1000 پارٹیکل. تو اگر کسی کے جسم میں 1000 وائرل پارٹیکل داخل ہو جائیں تو اس کو کورونا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے, یا اگر اس کی امیونٹی نہیں ہے تو اس کو خامخواہ کورونا ہو جائے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں یہ بھی ناظرین جاننا چاہیں گے کہ اس کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ اگر کرونا کسی کو ہو گیا تو کیسے معلوم ہوگا کہ یہ کرونا پازیٹیو ہے؟ دیکھیں, جیسے بھی میں نے عرض کیا کہ کرونا بیسیکلی اپر ریسپریٹری ٹریکٹ انفیکشن کرتا چلا آ رہا تھا, جو کہ عام کرونا وائرسز ہوتے تھے. ان میں رائنائٹس مطلب ناک کی سوزش, گلے کی سوزش, سور تھروٹ وغیرہ, ناک کا بہنا, فلو لائک سمٹمز, آنکھوں کا سرخ ہو جانا, یہ سب چیزیں شامل تھیں. لیکن جو SARS-CoV-2 ہے, جو COVID-19 جسے ہم کہتے ہیں, WHO نے COVID-19 کا نام دیا, 19 بیکاز اٹ اپیئرڈ ان 2019. تو یہ جو ہے نہ صرف ہمارے اپر ریسپریٹری ٹریکٹ میں لیکن ہمارے نیچے لنگ میں بھی جاتا ہے, اور بائیلیٹرل نمونیا کا کوز کرتا ہے, جس کی وجہ سے ہوا میں داخل کی گئی آکسیجن جو ہے وہ ہمارے خون میں شامل نہیں ہوتی, اور اس کی انسان کی خون کی آکسیجن سیچوریشن کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اس کی انیشیل علامات میں یہی نزلہ زکام کی کیفیت ہونا, شدید بخار کا ہونا اور بدن میں شدید دردوں کا ہونا شامل ہے.
میں آپ کو بتا رہا چلوں کہ 85% لوگوں میں یہ مائلڈ ٹو ماڈریٹ رہتا ہے، مطلب گھبرانے کی بات نہیں ہے. مریض کو بخار ہوگا، شاید اس کو کھانسی وغیرہ بھی ہو، بلغم پلس مائنس ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ اس کو بلغم آئے، لیکن خشک کھانسی ہو سکتی ہے. زیادہ تر لوگوں کو جو ہے وہ ہائی گریڈ فیور اور باڈی ایکس پینز، ان کے جسم میں درد اور ساتھ میں سور تھروٹ، یہ وہ انیشیل علامات ہیں. اگر تو مریض کا سانس بند نہیں ہو رہا، چلتے پھرتے اس کا سانس چڑھتا نہیں ہے، اس کو بہت شدید تھکاوٹ نہیں ہو رہی ہے، اس کو الٹیاں نہیں آ رہی ہیں، اس کو دست نہیں لگے ہوئے، تو گھبرانے کی بات نہیں ہے. پیشنٹ کا گھر میں ہی علاج ہو سکتا ہے عام دوائیوں سے. لیکن اگر پیشنٹ خدا نخواستہ سیویئر کنڈیشن کی طرف جا رہا ہے تو اس کے علامات یہ ہیں کہ اس کا سانس جو ہے چڑھنا شروع ہو جائے گا. اگر وہ تھوڑا سا بھی حرکت کرے گا، واش روم اٹینڈ کرے گا، تو اس کا سانس ایسے چڑھ جائے گا جیسے اس نے 100 میٹر کی سپرنٹ لگائی ہے، وہ دوڑ کے آ رہا ہو، یا اس نے 5-6 فلائٹ آف سٹیئر چڑھ کے آیا ہو. تو اگر آپ اس کا آکسیجن سیچوریشن دیکھیں، آج کل چھوٹے چھوٹے آلے ملتے ہیں کہ وہ انگلی پہ لگا دیتے ہیں، اس کو پلس آکسی میٹر کہتے ہیں، تو اس میں آکسیجن سیچوریشن نظر آ جاتی ہے. عام طور پہ یہ 98-99% ہوتی ہے عام صحت مند شخص میں. تو جب کورونا شدت اختیار کرتا ہے اور جب اس کے خون کی سیچوریشن کم ہوتی ہے تو چلنے پھرنے سے یہ 90 سے بھی نیچے ڈراپ کر جاتی ہے. تو اگر یہ 80 سے بھی نیچے ڈراپ کرتے ہو یہ بڑی سیویئر کنڈیشن ہو جاتی ہے، اس پیشنٹ کی ایون جان کا خطرہ ہوتا ہے. تو اس صورت میں اگر پیشنٹ کو سانس چڑھنا شروع ہوا ہے تو اس کی ہم پلس آکسیمیٹری کے ذریعے اس کی ہم آکسیجن سیچوریشن مانیٹر کرتے ہیں. اگر تو وہ 90 پلس رہ رہا ہے اور اگر وہ ایٹ ریسٹ ہے اور اس کا سانس نہیں چڑھ رہا تو ہم اس کو آبزرو کرتے ہیں. لیکن اگر اس کی بریتھ لیسنس زیادہ ہے اور تھوڑا سا بھی چلنے پھرنے سے اس کی سیچوریشن ڈراپ ہو رہی ہے تو پھر اس کو ہم آکسیجن خامخواہ لگاتے ہیں. آکسیجن لگانے کے لیے یا تو آکسیجن سلنڈرز بھی اویلیبل ہیں یا آکسیجن کنسنٹریٹرز، بلکہ ایک ایسی مشین ہے جو کہ ہوا سے آکسیجن کنسنٹریٹ کرتی ہے 100% کر کے، تو وہ پیشنٹ کو ہم ڈیلیور کرتے ہیں. اس کو ڈیلیور کرنے کے لیے فیس ماسک یا نیزل کنولی دونوں اویلیبل ہوتے ہیں. اچھا، یہ آکسیجن پیشنٹ کو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنا آپ کے چیسٹ انوالومنٹ کتنی ہے اور کتنی سیویئر ہے. پیشنٹ کو 2-3 ہفتے یا مہینے تک ضرورت پڑ سکتی ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں خود کورونا کا شکار ہوا تھا جون کے فرسٹ ویک میں، اور مجھے سیویئر کورونا ہوا تھا. میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہا اور مجھے 3 ہفتے تک مجھے آکسیجن کی مجھے ضرورت پڑی تھی. لیکن اللہ کا بہت بڑا کرم، دعاؤں کے نتیجے اور صدقہ خیرات کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت عطا فرمائی. میں اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر گزار ہوں اور ان لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے میرے لیے بہت دعائیں کی. تو یہ 2-3 ہفتے تک آکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے. اس کے بعد مریض آہستہ آہستہ اللہ کے فضل کرم سے ٹھیک ہو جاتا ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ایک وائرل انفیکشن ہے اور اس کے لیے ابھی تک کوئی بھی ایسی اینٹی وائرل دوائی اسٹیبلش نہیں ہوئی ہے کہ دس از افیکٹو ان کورونا. پہلے ایک دوائی تھی پچھلے جب اس کا ویو آئی تھی اس میں ریمڈیسیویر کے نام سے، کہ جناب اس کا بڑا چرچا تھا کہ یہ لائف سیونگ ڈرگ ہے اور یہ ہے وہ ہے. بعد میں ابھی WHO کی رپورٹ آئی ہے کہ مطلب اس کا کوئی زیادہ افیکٹ نہیں تھا. ایون ایٹ دیٹ ٹائم ریسرچ نے یہ بتایا تھا کہ وہ ڈیزیز کی ڈیوریشن جو ہے وہ 2-3 دن کم کر دیتی ہے. مورٹیلٹی پہ اس کا کوئی افیکٹ نہیں تھا، مطلب وہ پیشنٹ کو بچاتی نہیں تھی. اموات میں کمی، شرح اموات میں کمی نہیں لائی، صرف اس کی تھوڑی سی ڈیوریشن کم کر دی اور اس کی سیوریٹی کم کر دی. تو مہنگی دوائی تھی، انجیکٹیبل دوائی تھی. ابھی تو اس پہ رپورٹ آئی کہ وہ بھی کوئی زیادہ افیکٹو نہیں ہے. اس کے علاوہ اینیکڈوٹل بیسس پر، تھیوریٹیکل بیسس پر بہت سی دوائیاں آزمائی گئیں. نیٹازوکسینائڈ تھی، ریٹوناویر، لوپیناویر، یہ دوائیاں تھیں، اور ایون ریباورین اور کلوروکوئن آپ نے اس کے بارے میں سنا ہوگا. ویسے بائی دا وے میں کلوروکوئن کا ایک فین ہوں، کیونکہ اس کے جو اگر آپ تھیوریٹیکلی اس کو پڑھیں کلوروکوئن کا جو میکینزم آف ایکشن ہے اگینسٹ کورونا، تو کوائٹ اپیل کرتا ہے مجھے کہ وہ ایک تو جو ACE2 ریسیپٹرز ہیں جس کے ذریعے یہ وائرس سیلز کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس کے گلائکوسائلیشن کرتا ہے، جس کی وجہ سے وائرس اس ریسیپٹر سے اٹیچ نہیں ہوتا.
دوسرا یہ سیل کے اندر جو ہے وہ الکلینائزیشن کرتا ہے، اور جبکہ وائرس جو ہے اس کو پروفلیشن کے لیے ایسیڈک میڈیم کی ضرورت ہوتی ہے۔ تھرڈلی کلوروکوئن انٹرا سیلولر زنک لیول زیادہ کرتا ہے، اور یہ آر این اے ڈیپینڈنٹ آر این اے پولیمریز ایک انزائم ہے جس کو یوز کرتے ہوئے وائرس ریپلیکیٹ کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے وائرس کی ریپلیکیشن کم ہو جاتی ہے۔ تھیوریٹیکلی کلوروکوئن کی یہ ایفیکٹ ہیں، تو میں بحیثیت ڈاکٹر جب ان کو دیکھتا ہوں تو مجھے یہ بڑا اپیل کرتا ہے کہ کلوروکوئن شوڈ بی افیکٹو۔ ایک بات میں یہاں کلیئر کرتا چلوں کہ کلوروکوئن انفیکشن پریونٹ نہیں کرتی، لیکن سیویریٹی کو کم کرتی ہے، موٹیلٹی کو شاید کم کرے۔ اس میں بڑے ریسرچ ہوئی ہے، لیکن اس میں بڑے کچھ ویریبل ریزلٹس آئے ہیں۔ بعض اسٹڈیز کہتی ہیں افیکٹو ہیں، بعض کہتی ہیں نہیں ہیں، لیکن اس میں فارماسیوٹیکل کے انٹرسٹ بھی بڑا انوالو ہوتا ہے، تو واللہ عالم کہاں تک حقیقت ہے کہاں تک نہیں ہے۔ لیکن میں پرسنلی میں یوز کرتا ہوں، میں نے اپنے مریضوں میں یوز کیا ہے۔ میں اب تک کوئی 140 مریضوں کو میں پرسنلی اپنے کلینک میں ٹریٹ کر چکا ہوں، اور بائی دا وے میں آپ کو بتاتے چلوں کہ میں نے ان کو سب مریضوں کو ہوم آئسولیشن پہ ٹریٹ کیا ہے۔ ان کو میں گھر میں ہوم آئسولیشن ایڈوائز کرتا تھا، ان کو میں ایس او پیز بتاتا تھا، اور اگر جن کا آکسیجن سیچوریشن 90 سے کم تھا تو ان کو ہم نے ڈومیسیلری آکسیجن، مطلب گھر میں ہی ان کا آکسیجن ہم نے بندوبست کروائی، اور الحمدللہ 4-5 لوگوں کے علاوہ جن کو ہائی رسک پیشنٹ تھے، ان کی عمریں 75 سال سے زیادہ تھیں، ان کو ہارٹ فیلئر تھا یا ڈائبٹیز تھی، صرف وہی دے سکمڈ ٹو دا ڈیزیز، اور الحمدللہ باقی تمام صحت یاب ہوئے۔ ڈاکٹر صاحب، گھریلو ٹوٹکے جو ہیں وہ موبائل فونز اور سوشل میڈیا پہ بہت ان کا چرچا ہے، تو ان کے بارے میں بتائیں کہ یہ کتنے افیکٹو ہیں کرونا کے لیے؟ دیکھیں، جیسے میں بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ ایک وائرل ڈیزیز ہے، اور اس کے خلاف ابھی تک کوئی ویلڈ اینٹی وائرل ڈرگ جو ہے وہ اسٹیبلش نہیں ہوئی ہے جس نے تحقیق نے ثابت کیا ہو کہ یہ اینٹی کرونا ڈیزیز ڈرگ ہے۔ جو جتنی بھی اینیکڈوٹل بیسس پہ اینٹی وائرل ڈرگز ہوئی ہیں اس کا میں ذکر کر چکا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں ناظرین کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ڈونٹ پینک، آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ اور عمران خان سے فرماتے ہیں نا گھبرانا نہیں ہے، تو اس میں گھبرانا نہیں ہے۔ جو کہتے ہیں نا جو ڈر گیا وہ مر گیا، تو یہ جو انزائٹی ہوتی ہے، جو فیئر ہوتا ہے، یہ بہت ایک نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے آپ کے امیون سسٹم پہ۔ اگر آپ گھبرا گئے، آپ خوفزدہ ہو گئے، یا آپ ڈپریشن میں چلے گئے، تو آپ کا امیون سسٹم جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دے گا، یا وہ ڈپریس ہو جائے گا۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب بھی جراثیم ہمارے جسم میں داخل ہوتا ہے تو اس کو ختم کرنے میں ہمارا امیون سسٹم کا بہت اہم رول ہے۔ اگر امیون سسٹم آپ کا پوٹنٹ ہوگا تو آپ کا جراثیم، آپ کا بدن جراثیم ختم کر دے گا۔ اگر آپ کا امیون سسٹم کمزور رہا تو پھر جراثیم آپ پر حاوی ہو جائے گا اور ڈیزیز یا ڈیمیج کوز کرے گا۔ جیسے میں ایڈز کی مثال لوں، ایڈز کیوں خطرناک ہے؟ ایڈز کا جو جراثیم ہے وہ ہمارے جو ٹی سیلز ہوتے ہیں، جو ہمارے امیون سسٹم کے بہت ہی ایک افیکٹو سیلز ہیں، وہ ان کو تباہ کر دیتا ہے، تو بندہ ڈیفینس لیس ہو جاتا ہے۔ تو وہ عام جراثیم جو کچھ بھی نہیں کہتے وہ بھی بندے کو مار دیتے ہیں۔ تو اگر آپ صبر سے کام لیں اور توکل سے کام لیں اور اس کو اللہ کی طرف سے ایک آزمائش سمجھ کے اس پہ صبر کریں، تو امید ہے کہ آپ کا امیون سسٹم اسٹرانگ رہے گا اور آپ اپنے جراثیم پہ قابو پانے لیں گے۔ لیکن یہاں پر ایک اور بات کا میں ذکر کرتا چلوں جسے ہم سائٹوکائن اسٹارم کہتے ہیں۔ یہ جو ہمارے جراثیم اور ہمارے امیون سسٹم کا ریئیکشن ہے، یہ بڑا ایک نازک سا رشتہ ہوتا ہے کہ ہمارا امیون سسٹم کا جو رسپانس ہے وہ اپروپریٹ ہونا چاہیے کہ وہ جراثیم کو تو ختم کرے لیکن اپنے جسم کو نقصان نہ پہنچائے۔ بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ کووڈ-19 میں جب ہمارا امیون سسٹم ایکٹیویٹ ہوتا ہے تو وہ اوور ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، اور جو سائٹوکائنز ہیں یہ وہ پروٹینز ہیں جو کہ انفیکشن کے ہونے کی سگنلنگ کرتی ہیں اور ہمارے امیون سسٹم کو ایکٹیویٹ کرتی ہیں۔ تو جتنے بھی سیلز ہیں، بی سیلز ہیں، ٹی سیلز ہیں، میکروفیجز ہیں، نیچرل کلر سیلز ہیں، اور جو بی سیلز ہیں پھر وہ امیونوگلوبولنز آٹو اینٹی باڈیز بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ تمام سائٹوکائنز کے تھرو ہوتا ہے۔ تو وہ سائٹوکائنز سب ایک ساتھ بن جاتے ہیں بہت زیادہ مقدار میں، تو وہ ماکروفیجز اور ٹی سیلز ہیں وہ اپنے ٹیشوز کو ڈیمیج کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس سے بھی انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ اسے ہم کہتے ہیں سائٹوکائن اسٹارم۔ تو اس کے اگینسٹ ایک ڈرگ ٹوسیلیزومیب
ایکٹیمرا کے نام سے اویلیبل تھی، وہ بھی کورونا کے مریض میں کافی ٹرائی کی گئی ہے، اور جن کو یہ دیکھا گیا ہے کہ ان کو سائٹوکائن اسٹارم تھا۔ اچھا، یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر کسی کو کورونا کا شک ہو تو نمبر ایک تو جیسے میں نے کہا کہ وہ پینک نہ ہو۔ اگر اس کو مائلڈ ٹو ماڈریٹ ہے تو اگر اس کو شک ہے تو اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لے، گھر میں ماسک پہننا شروع کر دیں، اپنے قریب بچوں کو نہ چھوڑے، اور کم از کم 2 ہفتے کے لیے اپنے آپ کو کوارنٹین ہم کہتے ہیں جب آپ کے اندر جراثیم موجود نہ ہو اور آپ اسے بچنا چاہتے ہیں یا دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے جسم میں جراثیم داخل تو نہیں ہو گیا اور اس کی علامات تو ظاہر نہیں ہوئی، لیکن ایک دفعہ جب آپ کے جسم میں جراثیم داخل ہو جائے تو اسے ہم کوارنٹین ہونا نہیں کہتے، اسے ہم آئسولیٹ کرنا کہتے ہیں۔ تو وہ اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لے اور عام پیراسٹامول وغیرہ کھائے اور کھانسی کا شربت لے لے۔ جہاں تک گھریلو ٹوٹکوں کی بات ہے تو اس میں اسٹیم انہیلیشن لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسٹیم انہیلیشن ابھی کچھ لاسٹ ویک کچھ کلپس چلی تھیں کہ لونگ کی اسٹیم انہیلیشن لی جائے تو اس کا بڑا ایفیکٹ ہے، تو میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی چیز ٹرائی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو میں تو ابھی آج کل اپنے لوگوں کو مریضوں کو یہی کہتا ہوں کہ اب 12-14 دانے اس کے ڈالیں لونگ کے، اس کو آپ بوائل کریں اور اس کا اسٹیم انہیلیشن لیں تو ہو سکتا ہے افیکٹو ہو۔ تو اس کے لینے میں دیکھیں کوئی بھی ایسی چیز جو کہ آپ کو نقصان نہیں پہنچاتی لیکن فائدہ ہونے کا احتمال ہے تو میں کہتا ہوں کہ اس کو ٹرائی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سملرلی میں سب کو کلونجی لینے کا کہتا ہوں، اس کے بارے میں تو ایک مستند حدیث ہے کہ کلونجی میں موت کے علاوہ سب بیماریوں کے علاج ہے۔ تو میں تو نہ صرف مریضوں کو بلکہ میں تو ہر ایک کو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ایک چٹکی کلونجی یا 10-12 دانے کلونجی کی آپ روزانہ صبح کو جو اینی ٹائم آپ کھا لیا کریں تو اس سے آپ کی امیونٹی بوسٹ ہوگی۔ فریش فروٹس لیں اور ویجیٹیبلز لیں، اچھی خوراک لیں اور خوف زدہ نہ ہوں۔ ڈاکٹر صاحب کیا SOPs اختیار کی جائیں جس سے ہم کرونا سے پریونٹ ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں SOPs اختیار کرنا لازمی ہے ہم پر، ایک مذہبی فریضہ میں اس کو سمجھوں گا، کیونکہ اس میں 35% لوگ اے سمپٹومیٹک ہوتے ہیں، مطلب ان کے اندر وائرس تو ہوتا ہے، ان کو کوئی علامات نہیں ہوتی لیکن دے کین اسپریڈ دا وائرس ٹو ادر پیپل۔ تو یہ ہمارا ایک مذہبی فریضہ بھی ہے، سوشل فریضہ بھی ہے کہ ہم SOPs اختیار کریں، اور وہ SOPs کیا ہیں؟ نمبر 1 ماسک پہننا لازمی ہے، نمبر 2 سوشل ڈسٹینسنگ یا فزیکل ڈسٹینسنگ، مطلب کم از کم 6 فٹ کا فاصلہ، کیونکہ جب آپ کھانستے ہیں تو کم از کم 3 فٹ آپ کی وہ جو پھوار جاتی ہے، تو اگر آپ 6 فٹ دور کھڑے ہیں تو اگر کوئی وہ کھانس بھی لے یا چھینک بھی آ جائے کسی کو تو کم از کم آپ سیف ڈسٹینس پہ ہوتے ہیں۔ نمبر 3 سینیٹائزر کا استعمال یا فریکوینٹ ہاتھ دھونا، لیکن میں آپ کو بات بتاؤں اگر آپ کے ہاتھ صاف ہیں تو اس کو فریکوینٹ دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سمپلی اگر آپ کو شک ہے کہ کہیں آپ کا کسی کنٹامنیٹ سرفیس سے ٹچ بھی ہوا ہے تو آپ سمپل سینیٹائزر کا یوز کریں، اور بعض سینیٹائزر انفلیمیبل ہوتے ہیں تو سینیٹائزر کے استعمال کے بعد آگ سے دور رہیں، کہ کم از کم خواتین کو چاہیے کچن میں کام کر رہی ہیں تو وہ سینیٹائزر کا استعمال کر کے وہ چولہے کے قریب نہ جائیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کلوزڈ اسپیسز میں یہ دیکھا گیا، WHO کے بھی جو رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق بند جگہوں میں بالکل اگر بھیڑ ہو، مطلب وہاں پہ کم از کم 10 لوگ سے زیادہ ہوں، اور اگر آپ کا کانٹیکٹ 10 منٹ سے زیادہ ہے، بالکل صحیح، جہاں پہ وینٹیلیشن نہیں ہے، ان جگہوں پہ اور ان حالات میں کورونا کے ایک دوسرے کو لگنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر آپ 6 فٹ دور کھڑے ہیں، آپ کا کانٹیکٹ جو ہے وہ 10 منٹ سے کم ہے اور وینٹیلیٹڈ جگہ ہے تو وہاں پہ اگر کورونا کا مریض ہوگا بھی تو ایک دوسرے کے ساتھ پھیلنے کے امکانات کم ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم بھیڑ کی جگہ پہ نہ جائیں، یہ کہیں گیدرنگ آج کل ہم منعقد نہ کریں۔ شادی بیاہ میں ہمیں اسلامی طریقے اختیار کرنے چاہیے، یہ بڑی بڑی ولیمے کرنے اور مہندیاں کرنی، ان سے اگر اجتناب کر لیا جائے تو وہی پیسے میں کہتا ہوں غریبوں کو دے دی جائیں تو بہت بھلا بھی ہوگا اور بیماری سے بھی بندہ بچ جائے گا۔ اور آخر میں یہ کہ اللہ پہ توکل کیا جائے اور صدقہ خیرات کیا جائے اور دعائیں کی جائیں۔ یہ صدقہ خیرات اور دعائیں ہوتی ہیں جو کہ بلاؤں کو ٹالتی ہیں۔ تو بس میں آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ کورونا سے وہ کہتے ہیں نا کہ ڈرنا ہی نہیں لڑنا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ تھوڑا سا ڈرنا بھی ہے کیونکہ بہرحال کہ وائرس ہے اور لڑنا جو ہے ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔
یہ آپ اللہ سے عافیت طلب کریں اور صبر کریں. اگر ہو جائے پینک نہ ہو, گھبرائیں نہیں, اور فریش فروٹ لینا ہے, فریش سبزیاں لینی ہیں, اور وینٹیلیٹڈ انوائرمنٹ میں آپ نے رہنا ہے, تو یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں. جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. جی ناظرین, آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب نے کتنی مفید معلومات اور کتنی کمپریہنسو ڈیٹیلز کے ساتھ ہمیں کووڈ-19 کے بارے میں آگاہ کیا. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوئے جاتا ہے. نیکسٹ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ, ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے پیش خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.